अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस के आगाज़ में काई कबीले का ढोल बजता है। काई कबीले के लोग एक लाश को उठाकर ला रहे थे जिसे वो अरतुल की लाश समझ रहे थे। बामसी भी ढोल की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया था। आयमा खातून और बाकी लोग शदीद गम की हालत में लाश को कबीले में ला रहे थे। बामसी अफसा से पूछता है, इस दफ़ा झंडे में लिपट कर किसको लाया जा रहा है। अफसा कहती है, बामसी तुम अंदर चले जाओ। लेकिन बामसी अपना हाथ छुड़ाकर उस तरफ भागने लगता है और धुंधार के सामने जाकर पूछता है, इसमें कौन है। लाश को नीचे रख दिया जाता है। बामसी उसके ऊपर से झंडा हटाने की कोशिश करने लगता है। आयमा खातून कहती हैं, मत देखो बामसी, इसे मत देखो। बामसी हल्का सा देख कर समझ जाता है कि लाश को जला दिया गया है। सब लोग बुलंद आवाज में रोने लगते हैं। बामसी को यकीन नहीं आ रहा था कि अरतुल अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर बामसी कहता है, वो हमारे सरदार को नहीं जला सकते, वो अल्लाह के नाम पर शहीद हुए हैं। आग अल्लाह के हीरो को नहीं जला सकती। इतने में तुर्गत भी अपने सिपाहियों के साथ कबीले में पहुंच जाता है और लोगों को रोते हुए देखकर हैरान परेशान हो जाता है। इतने में गुंदोज अंदर से आ जाता है और हलीमा को कहता है, क्या ये मेरे बाबा हैं वालदा। यह सुनकर हलीमा बहुत परेशान हो जाती है। सब लोग रो रहे थे। गुंदोज हैरानगी से हलीमा की तरफ देख रहा था। हलीमा उठकर उसे गले लगा लेती है। तुर्गत भी हैरान परेशान खड़ा था और बामसी से पूछता है, ये कौन है बामसी। बामसी कहता है, कोई भी आग हमारे सरदार को नहीं जला सकती तुर्गत। यह सुनकर तुर्गत और बाकी सिपाही समझ जाते हैं कि यह अरतुल की लाश है। तुर्गत के हाथ से कुल्हाड़ा गिर जाता है और बाकी सिपाही भी शदीद गम में रोने लगते हैं। इसके बाद सिपाही लाश को उठाकर मरकजी खेमे की तरफ चल पड़ते हैं। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। कारा जैसर किले में अरतुल की मौत की खुशी में एक जश्न मनाया जा रहा था। लोग नाच रहे थे और मुसलसल शराब पी रहे थे। इतने में आरिस और लूकस भी निकलकर सामने आ जाते हैं। सबको जश्न मनाते हुए देखकर आरिस मुस्कुराने लगता है। लोग उसे देखकर कमांडर आरिस जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर वह उतरकर नीचे आ जाता है और लूकस को कहता है, इन्हें सुबह तक जश्न मनाने दो लूकस। जब तक अरतुल ज़मीन में दफन नहीं हो जाता तब तक इन्हें शराब पीने दो। आज कारा जैसर का खुश तरीन दिन है। इसके बाद आरिस एक कुर्सी पर बैठ जाता है और शराब पीने लगता है। इतने में एक सिपाही आकर कहता है, जनाब ये ताजिर सिमको है, इनको मैं निकाया से जानता हूँ। ये बहुत मशहूर ताजिर हैं। ये आपसे मिलने का शर्फ हासिल करना चाहते हैं। आरिस उसे आने का इशारा करता है। ताजिर सिमको झुककर उसे अदाब करता है और फिर कहता है, मैंने सुना है कि आपने खूबसूरत गुलामों को इस जश्न में शिरकत करने की इजाज़त दी है, इसलिए मैं भी यहाँ अपने खूबसूरत गुलामों के साथ आ गया हूँ। आरिस पूछता है, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। सिमको कहता है, मैं यहाँ तिजारत शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन ये करने के लिए मुझे आप जैसे ताकतवर गवर्नर से मिलना ज़रूरी था। आरिस कहता है, तुम काफ़ी अक्लमंद ताजिर लगते हो। सिमको कहता है, शुक्रिया कमांडर आरिस। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको इस मुलाकात की खुशी में एक छोटा सा तोहफा पेश करना चाहता हूँ। आरिस कहता है, ले आओ। दूसरी तरफ काई कबीले में गम का समा था। आयमा खातून मुसलसल रो रही थीं। हलीमा सुल्तान अरतुल का खंजर पकड़कर खड़ी हो जाती है और शदीद गुस्से में कहती है, अरतुल की मौत के 40 दिन से पहले उसका इंतकाम हम पर वाजिब है। फिर वो खंजर लाश के ऊपर रखकर रोने लगती है। कारा जैसर में जश्न जारी था। इतने में ताजिर सिमको अपनी बहुत सारी गुलाम औरतों को लेकर अंदर आ जाता है और उन्हें आरिस के सामने खड़ा कर देता है। आरिस उन्हें गौर से देखने लगता है और फिर खड़ा होकर उनके करीब आ जाता है और ताजिर को कहता है, तुम्हारे गुलामों को देखकर लगता है कि तुम एक बड़े और अच्छे ताजिर हो। फिर सिमको उनमें से एक लड़की को पकड़कर आगे ले आता है जो बहुत खूबसूरत थी। ताजिर कहता है, इस खूबसूरत लड़की का नाम मारिया है, हम इसे जलपरी कहते हैं। यह बहुत मासूम है और फूल की तरह खिली हुई है। आरिस उसे गौर से देखने लगता है और कहता है, यह बहुत खूबसूरत है। सिमको कहता है, हमारे ताल्लुक के आगाज की खुशी में आप इस खूबसूरत लड़की को मेरी तरफ से एक तोहफे के तौर पर कबूल फरमाएं। आरिस कहता है, सिर्फ एक अक्लमंद ताजिर ही इतनी कीमती चीज को तोहफे के तौर पर दे सकता है, और ये वाज़ेह हो गया है कि तुम एक अक्लमंद ताजिर हो सिमको। मुझे हमेशा तुम जैसे ताजिरों की ज़रूरत होती है।
پھر آرس لوکس کو آواز دے کر کہتا ہے، میرے اس تحفے کو ایک آرام دہ کمرے میں ٹھہرا دو، یہ کل تک آرام کرے گی۔ ارطغرل کے جنازے کے بعد کل میں ماریا کے ساتھ دعوت مناؤں گا۔ اس کے بعد ماریا لوکس کے ساتھ اندر کی طرف چل پڑتی ہے، جبکہ آرس واپس اپنی کرسی کی طرف چل پڑتا ہے۔ تاجر سمکو باقی غلام عورتوں کو لے کر باہر نکل جاتا ہے۔ کائی قبیلے میں ارطغرل کے ساتھی شفا خیمے میں موجود تھے اور شدید غم اور غصے میں تڑپ رہے تھے۔ حکیم ارطغرل بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ بامسی کہتا ہے، وہ ہمارے سردار کو کیسے جلا سکتے ہیں؟ پھر باقی سپاہی کہتے ہیں، اب ہم ارطغرل صاحب کا انتقام لیں گے۔ ترگت کہتا ہے، اب ارطغرل صاحب کے انتقام کے علاوہ کچھ اور سوچنا حرام ہے۔ ارطغرل صاحب کو دفنانے کے بعد ہم اپنی زندگیوں کی پرواہ کیے بغیر موت کا سامنا کریں گے اور انتقام لیں گے۔ یہ انتقام ہمارے اوپر، ہمارے سردار اور ہمارے قبیلے کا قرض ہے۔ دوسری طرف مرکزی خیمے میں گندوز بھاگتا ہوا لاش کی طرف بڑھتا ہے۔ دھندار اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن گندوز اسے ہاتھ چھڑوا کر لاش کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، آنکھیں کھولو بابا، بابا جاگ جاؤ۔ یہ دیکھ کر سب رونے لگتے ہیں۔ پھر آئمہ خاتون اسے پکڑ لیتی ہیں اور دلاسا دیتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ کائی قبیلے کے لوگ مرکزی خیمے کے باہر کھڑے تھے۔ سعد الدین بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ ارطغرل کے گھر والے اندر جنازے کے پاس بیٹھے تھے۔ آئمہ خاتون اس کے اوپر ایک تیر کمان رکھتے ہوئے کہتی ہیں، اس تیر کمان نے پوری دنیا میں حکمرانی کی ہوتی، لیکن اب یہ جنازے کی علامت بن گئی ہے۔ باہر ترگت اور اس کے ساتھی بھی پہنچ جاتے ہیں۔ سعد الدین ترگت سے افسوس کرتا ہے۔ ترگت ہلکا سا سارا لا کر آگے بڑھ جاتا ہے اور سب اندر مرکزی خیمے میں پہنچ جاتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جنازے کو اٹھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حلیمہ سلطان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ گندوز ترگت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ انتہائی دکھی ہو کر آگے بڑھتے ہیں۔ آئمہ خاتون حلیمہ کو دلاسا دینے لگتی ہیں۔ اس کے بعد وہ جنازے کو اٹھا لیتے ہیں اور باہر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس دوران جنازے کے اوپر سے ارطغرل کا خنجر نیچے گر جاتا ہے۔ ترگت اور اس کے ساتھی جنازے کو اٹھا کر باہر نکل جاتے ہیں۔ گندوز وہ خنجر اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے، میں آپ کا انتقام لوں گا بابا، یہ ایک سپاہی کا وعدہ ہے آپ سے۔ باہر سب لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے، جبکہ سعد الدین کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ جنازے کو باہر مرکزی خیمے کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک مولوی جنازے کی نیت کرنے لگتا ہے۔ سب لوگ قطاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور جنازہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی جنازہ ختم ہوتا ہے، ایک طرف سے آرس بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ترگت اور باقی لوگ انہیں حیرانگی سے دیکھنے لگتے ہیں۔ آرس سامنے کھڑا ہو کر اپنا ہیلمٹ اتار دیتا ہے۔ ترگت جنازے کے پاس کھڑا ہو کر پرجوش انداز میں کہتا ہے، ارطغرل صاحب، میں قسم کھاتا ہوں، اگر ہم آپ کا انتقام نہ لے سکے تو ہماری تلوار ٹوٹ جائے اور ہمارے خون میں ڈوب جائے۔ پھر یہ الفاظ باقی سب سپاہی بھی بار بار دہراتے ہیں اور ارطغرل کے انتقام کا عہد کرتے ہیں۔ اس کے بعد آرس لاش کے سامنے جھک کر بیٹھ جاتا ہے اور ان کے سامنے غم کا ڈرامہ کرتا ہے۔ پھر وہ کھڑا ہو کر دھندار سے کہتا ہے، میں ایک ہمسائے کے طور پر یہاں آیا ہوں، مجھے آپ کے نقصان کا افسوس ہے۔ ارطغرل صاحب ایک بہادر جنگجو تھے اور ایک شاندار کمانڈر تھے، ہم سب کو اس کا بہت افسوس ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ دھندار کہتا ہے، شکریہ۔ پھر آرس دھندار کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ دھندار بھی تھوڑی دیر بعد اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتا ہے۔ پھر سعد الدین آرس کو لے کر ایک طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جنازے کو دوبارہ اٹھا لیا جاتا ہے اور وہ سب قبرستان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ آرس سعد الدین کو کہتا ہے، ارطغرل کی موت کے بعد مجھے امید ہے کہ سلجوق ریاست اب سیاست کو ترجیح دے گی اور تناؤ کچھ کم ہوگا۔ سعد الدین کہتا ہے، اس علاقے کی سیاست میرے ہاتھ میں ہے، تم بالکل پریشان مت ہو، اب ہماری سیاست میں تناؤ نہیں بلکہ مشترکہ مفاد کو دیکھا جائے گا۔ آرس کہتا ہے، یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی امیر سعد الدین، میں بھی سیاست کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ سعد الدین کہتا ہے، وہ پھل ابھی تک پک کر تیار نہیں ہوا، تھوڑا صبر کرو اور میرے اشارے کا انتظار کرو۔ اس کے بعد وہ بھی قبرستان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ کچھ دیر بعد سب لوگ قبرستان میں پہنچ جاتے ہیں اور مرحوم کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ گندوز ارطغرل کی ٹوپی قبر کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ آرس بھی کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر ترگت کھڑا ہوتا ہے اور سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، کائی قبیلے کے بہادر لوگوں، ہم ایک ہوا کے جھونکے سے ٹوٹ نہیں سکتے، ہم ایک طوفان سے بکھر نہیں سکتے اور نہ ہی شکست کھا سکتے ہیں۔ ہمارے غم اور خوشی اسی زمین کے ساتھ جڑے ہیں اور ہمارا ایک مقصد ہے۔ جو کوئی بھی ارطغرل صاحب پر یقین کرتا ہے اور ان کی قیمت جانتا ہے، وہ جان لے کہ ارطغرل صاحب اس مقصد کے لیے شہید ہوئے ہیں، اور جو کوئی بھی اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ جان لے کہ یہ مقصد قیامت کے دن تک جاری رہے گا
ارطغرل صاحب کے چاہنے والے اب اکٹھے ہو جائیں کیونکہ اب انتقام کا وقت ہے۔ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ اس کے بعد ایک منظر سامنے آتا ہے۔ کائی قبیلے کے مرکزی خیمے میں ایک بچہ پڑا ہوتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل اندر داخل ہوتا ہے۔ ارطغرل اس بچے کو دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے اور پھر اسے اٹھانے کے لیے نیچے ہوتا ہے۔ اتنے میں چاروں طرف بہت سے لوگ اپنے جھنڈے اٹھائے کھڑے ہوتے ہیں۔ ارطغرل ان کو حیرانگی سے دیکھنے لگتا ہے اور پھر پوچھتا ہے، آپ کون ہیں؟ ایک آدمی آگے آ کر کہتا ہے، ہم اوغز خاندان کے بوزک قبیلے سے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو ارطغرل صاحب، یہ چمکتا ہوا بچہ آپ کا بیٹا عثمان ہے۔ یہ سن کر ارطغرل مسکرانے لگتا ہے۔ وہ آدمی بچے کے پاس قرآن پاک رکھ کر پیچھے چلا جاتا ہے۔ پھر دوسرا آدمی آگے آ کر اپنا تعارف کراتا ہے اور بچے کے پاس ایک تیر کمان رکھ کر پیچھے ہو جاتا ہے۔ ارطغرل نیچے ہو کر بچے کو اٹھانے لگتا ہے تو وہاں کھڑے لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے، ہم اوغز خاندان کے اوجک قبیلے سے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو ارطغرل صاحب، یہ چمکتا ہوا بچہ آپ کا بیٹا عثمان ہے۔ پھر وہ آدمی ایک تلوار اس بچے کے پاس رکھ دیتا ہے۔ پھر ایک اور آدمی آگے آ کر کہتا ہے، ارطغرل صاحب، آپ کا بیٹا جو فتوحات لے کر آئے گا وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو زندہ رہنا ہوگا اور دشمنوں سے اپنا انتقام لینا ہوگا۔ ان زمینوں پر ایک نظام قائم کرنا ہوگا۔ پھر اس دنیا میں آپ کا بیٹا عثمان آئے گا جو آپ کے مرنے سے پہلے آئے گا۔ اس کے بعد ارطغرل اس بچے کو اٹھا لیتا ہے اور سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، میرے اوغز باپ کی قسم کے ساتھ، اللہ کرے کہ ہماری تلواریں ایک جنگل کی طرح پھیل جائیں، آسمان ہمارا خیمہ بنے اور سورج ہمارا جھنڈا بنے۔ یہ سن کر وہاں موجود سب لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ سارا ارطغرل کو خواب آ رہا تھا۔ ارطغرل ایک غار میں موجود تھا اور بار بار عثمان کا نام لینے لگتا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی وہاں پہنچتا ہے جو ارطغرل کا خیال رکھ رہا تھا اور ارطغرل کو پانی پلانے لگتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں جرگہ شروع ہو جاتا ہے۔ دھندار صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، ہم نے ارطغرل صاحب کو زمین میں دفن کر دیا ہے۔ ابھی ہمیں فوراً نیا سردار منتخب کرنا ہوگا تاکہ ہمارے لوگ اور سپاہی بکھر نہ جائیں۔ جرگے کے سب لوگ کہتے ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ پھر دھندار کہتا ہے، اسی لیے میں سلیمان شاہ کا بیٹا دھندار کائی قبیلے کا سردار بن کر ارطغرل صاحب کا مقصد جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے ان کا انتقام لینا میری ذمہ داری ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے، بلا شبہ آپ سلیمان شاہ کے خیمے میں اکیلے حقدار رہ گئے ہیں۔ پھر باقی سب لوگ بھی دھندار کو سردار بنانے پر رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، جرگے کے لوگوں کی رضامندی کے بعد اب ہمیں ضروری روایات پوری کر لینی چاہیے۔ پھر وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دھندار اپنی والدہ کا ہاتھ چومتا ہے اور حائمہ خاتون دھندار کو سلیمان شاہ کی تلوار دینے کے لیے اسے چومنے لگتی ہیں۔ اور یہاں اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔